अस्सलामुअलैकुम। कोरोना की बढ़ती सूरत हाल, मौजूदा हालात और लहर इस वक्त जो फोर्थ वेव है क्या कहर ढा रही है, ये होगी आज के स्पॉटलाइट के ऊपर और मैं हूं इमरान सुल्तान। आज के प्रोग्राम में कोरोना केसेस एक बार फिर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 4 माह बाद पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में अमवात का जो नंबर आया वो काफी परेशान कुन। 141 अमवात पिछले 24 घंटे में हुई। टोटल टेस्ट पिछले 24 घंटे में 61,410 जबकि 4,199 अफराद जो है वो मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर 6.83% 6.83% जो है वो पॉजिटिविटी रेशो देखा गया। जब से कोविड-19 पाकिस्तान आया और तब से अब तक की जो सूरत हाल है, क्योंकि आज जरा इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। टोटल कंफर्म्ड केसेस पाकिस्तान में जो रहे वो 11,35,858। अमवात पाकिस्तान में जो हुई हैं 25,220 ड्यू टू कोविड-19 और रिकवर्ड हुए तकरीबन 10,19,434। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेशो दुनिया भर में बहुत 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 बेहतर रेशो है रिकवरी के हवाले से। इस तरह मजमूई तौर पे जो टेस्ट की अगर बात करें, 23 करोड़ की पाकिस्तान की पॉपुलेशन है और इस 23 करोड़ की पॉपुलेशन में अब तक जो टेस्ट कंडक्ट किए गए कोविड के पीसीआर टेस्ट या दीगर, तो उनकी तादाद महज 1,73,97,803 है। क्रिटिकल केसेस अभी भी 5,586 के करीब हैं। सिंध के हवाले से अगर बात करें प्रोविंशियल, अगर उसमें हम इसको लेके जाएं अपने स्टेटिस्टिक्स को, तो सिंध में 4,24,139 केसेस, केपीके में मजमूई तौर पर 1,58,243 और केपीके में इस वक्त माइंडेड के बहुत तेजी से कोविड फैल रहा है। पंजाब की सूरत हाल 3,83,742, इस्लामाबाद कैपिटल में 96,980 जबकि बलूचिस्तान में 31,928 और शहरों की बात करें, बड़े शहरों में लाहौर में 12.5% पॉजिटिविटी रेशो है, रावलपिंडी में 14%, पेशावर में 16%, कराची में 10.5% और इस्लामाबाद में 4.5% पॉजिटिविटी रेशो है। हम जब भी मुल्क को खोलने जाते हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज करने जाते हैं, उस वक्त हम देखते हैं कि एक नई लहर जो है वो आके और तमाम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकने की कोशिश करती है। बहरहाल हुकूमत अपने तौर से लड़ रही है, तमाम जो सूबाई हुकूमतें भी अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो संजीदगी आवाम की तरफ से नजर नहीं आ रही और हमारी सियासी जमातों की तरफ से भी वो संजीदगी जो है नजर नहीं आ रही। क्योंकि इसी बीच में हमने देखा कि बहुत सारे जो जल्द से जुलूस हैं, पीडीएम की सीरीज ले लें, वो भी जो है जल्द से जुलूस हुए। जो हुकूमत की इलेक्शन कैंपेन थी आजाद कश्मीर में, वो भी इस दौरान जारी रही। 29 को कराची में जो है वो पीडीएम का इजलास है। फिर हमने मुहर्रम के जल्द से जुलूसों में देखा, 14 अगस्त के मौके पे हमने देखा बड़ी माजरत के साथ कि कहीं पे भी इक़दाम कहने को बहुत कहे गए थे, लेकिन कहीं पे भी एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। आज के प्रोग्राम में इसी के ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर अशरफ निजामी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निजामी साहब। डॉक्टर राना जवाद असगर, आप माहिर अमराज, जो वबाई अमराज हैं उनके माहिर हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। और डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर राना जवाद असगर साहब आपकी तरफ आऊंगा। क्या पोजीशन है इस वक्त, ये जो डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही थी, कितना संगीन है, कितना खतरनाक है, और आज का जो हमने देखा लास्ट 24 आवर्स का 141 डेथ का जो नंबर है, ये कितना वरीसम है, कितना परेशान कुन है? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। और थोड़ी सी वजाहत कि मैं वायरोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट हूं और एपिडेमियोलॉजिस्ट बेसिकली वो साइंस है जो वबाई अमराज की तहकीक और इसको कंट्रोल करने के बारे में काम करता है। ये शोबा इसी के लिए बनाया गया हुआ था। तो जो डेल्टा वेरिएंट की बात है, तो हम चाहेंगे कि फिर नेट के ऊपर से भी जरा थोड़ी सी आपकी डिटेल जो है उसको एडिट कर दिया जाए प्लीज। जी तो जो डेल्टा वेरिएंट है, इसके बारे में जो पूरी दुनिया का इस वक्त एक नतीजा निकाला है और वो ये है कि ये गेम चेंजर है। ये एक ऐसा गेम चेंजर है जिसने अभी तक जो हमने तरक्की की थी या एडवांस किया था कोरोना वायरस के खिलाफ, उसको काफी हद तक पीछे धकेला है। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है जो तमाम जानदार चीजों के अंदर होता है कि आपकी जो नई नस्ल आती है वो पहली नस्ल से ज्यादा बेहतर होके आती है, वो ज्यादा
बेहतर सर्वाइव कर सकती है अपनी एनवायरनमेंट के अंदर, और ये एक प्रोसेस है जो लाखों करोड़ों सालों से चल रहा है। लेकिन इसके अंदर ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 1-1.5 साल के अंदर इसके अंदर इतनी ज्यादा चेंजेस आएंगी कि इसकी अपना जो एंसेस्टर था या जो ओरिजिनल वायरस था उससे इतनी ज्यादा चेंजेस आ गई हैं। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है डेल्टा वेरिएंट से? 2-3 चीजों के साथ हमें नुकसान हुआ है। एक तो ये है कि ये हाईली इन्फेक्शियस है, यानी कि पहले वायरस के मुकाबले में 200% ज्यादा आसानी से दूसरे इंसानों को लग जाता है। यानी कि पहले हम कहते थे कि 15 मिनट का इनकाउंटर एक शख्स से जब होता है, उससे ज्यादा का होता है, तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान को जंप करने का मौका मिलता है। डेल्टा के बारे में ये इंतहाई कम हो गया है, और बाज दफा अगर इन्फेक्टेड आदमी एक कमरे में आके जा भी चुका है और वो कमरा बेहतर वेंटिलेटेड नहीं है और कोई दूसरा शख्स बाद में जाता है और उसने मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ, तो ये काफी इम्कान है कि दूसरे शख्स को, हालांकि वो पहले शख्स से कभी मिला नहीं है, उसको भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो एक तो ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है। दूसरा, जो कुछ तहकीकात आ रही हैं और जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो बच्चों और जवान जो पहली जो कोरोना वायरस के अटैक थे उनमें इतने ज्यादा मुतासिर नहीं हुए थे, वो डेल्टा वेरिएंट के इस वेव के अंदर ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अमेरिका के बाद हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो बच्चों के हॉस्पिटल्स हैं, आईसीयूज के बेड्स अपनी कैपेसिटी पे पहुंचे हुए हैं। एडल्ट जो है वो भी हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, यानी कि तकरीबन 18, 20, 25 साल की उम्र के लोग। ये पहली वेव्स में इतना नहीं था। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती है। डॉक्टर साहब यहीं पे जरा एक सवाल सर हाँ, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये इतनी डिफरेंट फॉर्म है डेल्टा, तो अब तक जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं कोविड के हवाले से, जितनी भी वैक्सीनेशन थी जो मार्केट में है, उनमें तो फिर इसको कवर नहीं किया होगा। फिर वो इसके लिए किस हद तक मुफीद रह सकती है, पहली तो बात ये। और दूसरा ये कि हम तो स्कूल सारे हमने खोल दिए हैं, आप कह रहे हैं कि बच्चों में बहुत तेजी से फैल सकता है ये। जी हाँ, एक तो ये है कि वैक्सीन अभी भी इफेक्टिव हैं लेकिन कम मौसर है। यानी कि बाज वैक्सीन जो पहले 90% तक मौसर थी, यानी कि फाइजर, मॉडर्ना, वो कुछ स्टडीज जो ताजा आई हैं, जो नई स्टडीज आई हैं उसके मुताबिक ये 60% तक गिर जाता है, यानी कि 90% मुदाफत से कम होकर 60% तक कर देता है। इस तरह जो चाइनीज वैक्सीन कुछ थी जो पहले 70% थी, वो 50% पे आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि वैक्सीन गैर मौसर हो गई हैं, लेकिन उनकी अफादियत के अंदर कमी जरूर आई है। जो बच्चों का उनकी अफादियत कम हो गई। इस सवाल को जरा मैं रखता हूं डॉक्टर नौशीन हामिद की तरफ रखता हूं। मैम ये बताइएगा कि अब ये जो इफेक्टिवनेस है, मौसर होना, जो पहले की डोजेस थी वो इतनी ज्यादा मुफीद नहीं है, ये पॉइंट है आप लोगों के ज़हन में? इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनको भी कोविड हो रहा है। और मगर उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों को अगर कोविड हो रहा है तो उसकी सिवियरिटी इतनी नहीं है, उनकी इन्फेक्शन कंपैरेटिवली माइल्ड है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती और अर्ली रिकवरी हो जाती है। मगर ये अगर हम कहें कि जिनको वैक्सीन लगी है वो इन्फेक्ट नहीं हो रहे, तो ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल वैक्सीनेटेड लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, मगर एडवांटेज इसका सिर्फ ये है कि उनकी डिजीज जो है वो सिवियर नहीं होती है। तो बाकी ये कि अभी जो लेटेस्ट रिसर्चेस हमारे पास आ रही हैं, जो डॉक्टर जवाद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, उसके अंदर चाइनीज वैक्सीन को डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव कहा गया है। तो मैं समझती हूँ कि वैक्सीन फिर भी बहरहाल हर सूरत में ये जो वैक्सीन है उसका फायदा है, चाहे थोड़ा या ज्यादा, मगर वो वैक्सीन ना लगवाने के मुकाबले में वैक्सीन लगे हुए लोग जो है वो बहुत महफूज भी हैं और उनकी ठीक है, यकीनन महफूज है, इसको आगे बढ़ाना है। डॉक्टर अशरफ, क्या किस तरह से देख रहे हैं फिर डेल्टा वेरिएंट को और इसकी तबाहकारियों को? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में उस तरह की सूरत हाल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर के इंसान और जिस तरीके से हम गैर संजीदा रवैया अख्तियार किए हुए हैं, उसमें खुदा न खास्ता कभी भी कुछ हो सकता है। 141 आज नंबर आया आपके सामने। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूं कि अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, डेल्टा हो, जिसको हम पहले कहते थे, ब्रिटिश स्ट्रेन आ गया, ब्राजील का आ गया, स्पेन के लिए अब डेल्टा, मीन बाई के इंडिया जहां पे ज्यादा ये आया है, तो डेल्टा इंडियन वेरिएंट अगर
تو اس کے حوالے سے ایک ہے کہ اس کی سیویرٹی کے 200% سے زیادہ پھیلتی ہے، بالکل درست بات ہے کہ اس کی جو ہے مطلب آگے بڑھنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ہے، لیکن کویسچن از کہ ہمارے پاس جو ہمارے رویے اس وقت تک جو سائنس پہنچی ہے وہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے دیٹ از دا پریونشن، اور پریونشن تو خیر دونوں کے لیے ہوئے گا، لیکن پریونشن مین بائی کہ ایس او پیز کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ معاشرے، وہ ملک جنہوں نے ایس او پیز کے اوپر اسٹرکٹلی عمل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں نیوزی لینڈ، ویتنام ہو یا باقی چائنا کے اندر جیسے یہ ملک ہے، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں دنیا کے اندر کہ جنہوں نے اسٹرکٹلی ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، تو وہاں پہ یہ ریشو جو بڑی کم ہوئی یا کنٹرولڈ ہو گئی. ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے کہ ہم دونوں چیزوں کے اندر دی ویکسینیشن پروسیس اینڈ دی دوسرا ایس او پیز پہ عملداری، اور جیسا آپ نے انٹرو کے اندر یہ فرمایا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں حکومت بھی ان سے پیچھے نہیں ہے. یہ اللہ کے فضل سے ہم دونوں طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ والی چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. پروردگار کی یہ واقعتاً کرم نوازی ہے کہ ہم پاکستان بچے. لیکن میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں 6.8% پازیٹیوٹی اگر پاکستان میں ہے، یا 7% یا 7.5 پہ کبھی چلی جاتی ہے 8 پہ، تو ایٹ لارج ہم پاکستان کے اسفیئر میں بات کرتے ہیں. جیسا آپ نے فرمایا شہروں کے اندر کہ لاہور ہیز گون اپ ٹو 12%، کراچی جو تھا اس وقت پہلے جو تھا دیٹ واز 24% کو جا کے اس نے ٹچ کیا. اگر میں لاہور کی آج بات کروں تو یہاں بیڈ آکوپینسی کے حوالے سے بیڈ آر آن دا میکسیمم، 70% آف دا وینٹیلیٹرز دے آر مطلب آکوپائڈ ان لاہور اینڈ سو آن، اور جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی قدرے ہمارے حالات بہتر ہیں. ایک چیز آپ سے میں ضمناً شیئر کروں، اور میرے دوست ڈاکٹر رانا صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ اکنامکس کے اندر جتنا بڑا امپیکٹ ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر 33% آف دا مڈل کلاس ہے ٹرن ڈاؤن ٹو دا پاورٹی، پور کلاس ہو چکی ہے. تو اٹ شوڈ بی ٹیکن ویری سیریسلی. سندھ حکومت کو کسی حد تک میں سمجھتا تھا وہ بہتر اقدامات کرتے ہیں، لیکن ابھی جیسے ڈیلٹا ویریئنٹ کی خاطر کے بچوں کے ساتھ یہ زیادہ آتی ہے اور بچوں میں دیکھی گئی ہے، خواتین کے اندر یہ دیکھی گئی ہے، تو سندھ نے جو سکول کھولنے کا کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں رویے اپنے ٹھیک کرنے ہوئیں گے. ان ایس او پیز کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ پریشر ڈال رہے ہیں سر، وہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سارے پریشر اس وقت ڈال رہے ہیں کہ اسکولوں کو کھولا جائے. 29 اگست کو جو ہے پی ڈی ایم بھی کراچی میں جلسہ کرنے چاہ رہی ہے. یہ کیا اگر حکومت نے انڈر پریشر ہو جانا ہے اس چیز سے جس پہ میڈیا کہے گا یا میں کہوں گا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہ ہیلتھ ایشو ہے، ہیلتھ ایشو ہیز ٹو بی ایڈریسڈ ایز اے ہیلتھ ایشو. اگر ہیلتھ ایکسپرٹس نے یہ کہا تو بالکل آپ کی بات درست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو جانا چاہیے. لیکن دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس قسم کے کہ اس کو پولیٹیکل لے کے اس کے ساتھ کیوں. معاشیات یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہونا چاہیے اقتصاد. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کووڈ کو، کورونا کو ایک انسانی المیہ کے طور پر لیا گیا، بٹ پاکستان میں انفارچونیٹلی اسے سیاسی بنیاد پر لیا جا رہا ہے. اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، اس کے اوپر پولیٹکس کی جا رہی ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہمیں سینسیبلی فیصلے کرنے چاہیے حکومت کو. بچوں کو یہ سکول کھولنے کی خاطر جو سندھ نے ایک اپیرنٹلی جو بہتر فیصلے کر رہے تھے ایگزامینیشنز کی خاطر جو پچھلے سال. اور ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا جاؤں کہ کہا جاتا ہے گورنمنٹ نے، اور مطلب میری میڈم ڈاکٹر نوشین اس کو مطلب یقیناً وہ حکومت میں ایسا نہیں کہہ سکیں گی، لیکن یہ میں آپ سے کہہ دوں کہ پہلی ویو کے اندر جو پچھلے مارچ اپریل کے اندر ہم نے سالڈ قسم کا لاک ڈاؤن کیا تھا پاکستان میں، دیٹ واز دا ون آف دا ریزن کہ باوجود اس کے کہ ایران تفتان بارڈر کھول کے ہم نے لے لیا، لیکن جب ہم نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، اینڈ دیٹ از دا اونلی ریمیڈی. یہ میں چاہتا ہوں یا میں نہیں چاہتا، یہ دنیا نے ایویڈنس بیس بتایا کہ لاک ڈاؤن از آن دی پالیسی. پھر ویکسین کی خاطر ابھی میں ضمناً مطلب میڈم نوشین بھی اور آپ نے بھی چونکہ تذکرہ کیا کہ ویدر. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے ڈیلٹا ویریئنٹ. کیونکہ این سی او سی جب چیزیں کھولنے کے لیے کہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ایک ہارمنی نہیں ہو کے دے رہی کسی بھی طریقے سے اس اہم ترین ایشو کے حوالے سے. اور سندھ گورنمنٹ کو جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بہت زیادہ، چاہے اس میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہوں، اسکول اونرز بھی ہوں، بہت زیادہ اس وقت پریشر میں رکھے ہوئے اور 31 اگست کو اسکول کھولنے کے حوالے سے. بٹ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی رائے مختلف ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. کرونا کی موجودہ صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر نوشین حامد، آپ پارلیمنٹری سیکرٹری فار منسٹری آف ہیلتھ سروسز. ڈاکٹر صاحب
یہ جو ہماری پروونشل اور فیڈرل کورونا ٹاسک فورس ہوتی ہے اس میں کس حد تک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے میڈیکل پروفیشنلز کی، ان کی سجیشنز کو، ان کے جو آ رہے ہیں ان کو کس حد تک سیریس لیا جاتا ہے؟ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا یہ بات کہی جاتی تھی کہ ایک دفعہ 15 دن کا سخت لاک ڈاؤن یا پھر اور جو دیگر تجاویز ہوتی تھی ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا اس طریقے سے۔ پولیٹیکلی کیوں دیکھا جا رہا ہے ہمارے یہاں اس معاملے کو، جو کہ ہارڈ کور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پروفیشنلی ڈیل کیا جانا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحبہ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو بات سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ کووڈ کا جو ہماری پینڈیمک ہے اٹ از ناٹ ٹوٹلی اے میڈیکل ایشو، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے ہماری اکانومی، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے ہماری روزمرہ کی زندگی، جو ہے جتنی بھی زندگی کے شعبہ جات ہیں وہ اس سے کنیکٹڈ ہیں۔ آپ کو اس وقت گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہوتی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ گورنمنٹ نے ایک طرف تو اس وبا کو کنٹرول کرنا ہے، دوسری طرف ان لوگوں نے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاسپٹل میں پروویژنز دے تاکہ جو لوگ بھی ہاسپٹل تک پہنچتے ہیں ان کو سروسز بھی ملیں۔ تیسری طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ویکسینیشن کو بھی کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور چوتھی بات یہ کہ اس وقت جو لوگوں کی معیشت کا حال ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جس طرح سے ڈیولپڈ نیشنز کی اکانومی بھی جو ہے جس طرح سے وہ نیگیٹو گروتھ کی طرف گئی ہے، تو ہمیں ہمارا آلریڈی ایک پاورٹی کے بلو رہنے والی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیلی ویجز کی بھی ہے، اور روز جنہوں نے روز کمانا ہے اور روز کھانا ہے۔ تو یہ I do understand, I 100% agree with you، 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت نے ہی اسی کو یقینی بھی بنانا ہے، پریونشن کے حوالے سے اگر جو بات کی جاتی ہے، ماسک جو کاغذوں میں بہت ساری تجاویز آ جاتی ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز آ جاتی ہیں، لیکن دکھائی کہیں نہیں دیتا، آن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے کہیں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ تو پھر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا؟ دیکھیں، بالکل ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانا لوکل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، آئی ایگری ود دس، مگر خود ذمہ داری عوام کی بھی تو ہے۔ مگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی طرف سے ایس او پیز کی طرف کی اوپر بالکل کوئی، میں کہتی ہوں کہ ماسک کی جو ہماری کمپلائنس ہے وہ 1% ہے، اور اسی طرح سے باقی چیزوں کے اوپر بھی، پبلک گیدرنگز پہ، پبلک پلیسز پہ جہاں پر تو یہ اب تھوڑی سی ذمہ داری عوام کی بھی ہے۔ اب گورنمنٹ کس حد تک ان کو جرمانے کر سکتی ہے، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالے؟ مطلب کہ آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ ساری چیزیں اگر عوام کوآپریٹ کرے جس طرح سے، نہیں، حکومت اگر جلسے جلوس کرے گی، ڈاکٹر صاحب حکومت اگر جلسے جلوس کرے گی تو پھر کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں جی، جو یہ ہوتے ہیں ان کے اندر تو ڈیفینیٹلی ایس او پیز کے لیے کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی جلسہ جلوس تو کبھی کبھی ہوتا ہے، مگر مارکیٹ پلیسز جو ہیں، جو پبلک گیدرنگ کی جگہ ہیں، جو شادیوں کے ایونٹس، جو ریسٹورنٹس کے باہر لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ان کو وہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسٹرکٹ آرڈرز ہیں، مگر اس طرح سے اس کی کمپلائنس نہیں ہو رہی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سارا بات گورنمنٹ کے اوپر ڈالنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ابھی حال کا آپ کا کشمیر کا الیکشن تھا، پرائم منسٹر وہاں پر گئے، انہوں نے کیمپین کی، اور آپ کے سارے منسٹرز وہاں پر گئے، اپوزیشن بھی گئی، وہ لوگ بھی گئے، سب نے کیا، اور کہیں پہ کوئی ایس او پی فالو نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس رویے کی بات کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر اشرف صاحب یہ فرمائیے گا، عوام اس کو کیوں سنجیدہ نہیں لے رہی؟ بہت بڑی مشکل سے جو ہے اب یہ پتا چلا کہ ایگزسٹ کر رہا ہے، ادروائز تو پہلے فرسٹ ویو میں تو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کرونا نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں۔ بڑی اس کے اندر متس ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ انفرٹیلیٹی ہوتی ہے، بانجھ پن ہوتا ہے یہ اگر ویکسین کروائی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ پھر وہ چپ کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ کوئی چپ ہے اور امریکہ کی بہت بڑی سازش ہے اس کے اندر۔ یہ بہت ساری متس ہیں اس کے اندر، یہ اس کو کون کلیریفائی کرے گا؟ دیکھیں، آپ نے بہت سے سوال اکٹھے کر دیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان جواب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کانسیپشنل اور فلسفیکل چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ میڈم نوشین نے کہا کہ ہیلتھ صرف صحت کا نام ہی ہے، باقی ابھی جو ہے ہیلتھ کی ڈیفینیشن کے اندر فزیکل، مینٹل اینڈ سوشو اکنامک ویل بینگ از نون ٹو بی ایز اے ہیلتھ۔ یہ انسان کی ہیلتھ یا صحت کے بارے میں ایک WHO کی ریکگنائز ڈیفینیشن ہے، وہ والی ہوتی ہے۔ دیٹ از دا ریزن
کہ ہم نہیں سمجھتے کہ لوگوں کی تنخواہ، لوگوں کے ساتھ رہنا، اینڈ دیٹس وائی وی ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہم ٹارچر اور باقی چیزیں جو ہیں ہماری سوشل جو ٹیبوز اور جو سارے ایشوز بنتے ہیں ہمارے، اس کے لیے بھی ہم لوگ ایس پی ایم اے آلدو دیر آر سرٹن فرینڈ جو سمجھتے ہیں کہ صرف جی نزلے زکام کھانسی اور باقی ہڈی ٹوٹنے کا علاج کرنا ہی صرف میڈیکل سائنس رہ گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے یہ سارے ایلیمنٹ دیز آر انڈر ون ڈیفینیشن جس کو ہم ہیلتھ کے لیے کہتے ہیں. اب یہ جو ٹیبوز بنے ہیں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ مطلب آئی ہیو بن کہ جو پچھلے سال 2020 کے اندر مارچ اپریل میں جو پروگرام ہوتے تھے اس میں یہ تھا کہ جی بل گیٹس نے پہلے جتنا کما لیا تھا کما لیا، اب وہ ویکسین کی صادر کمائے گا. پھر جو آپ نے کہا کہ بانجھ پن آ جائے گا، مردانگی کے یہ والے ایلیمنٹس آ جائیں گے، ہمارے اندر کوئی چپ خدا نخواستہ لگا دے گی، ہمارا اسلامی تشخص اس سے خراب ہو جائے گا. دیز آر دا تھنگز وچ آر مطلب پریویلنگ اور سوسائٹی کے اندر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آئی ایم شیور کہ ایوری باڈی نوز اباؤٹ اٹ. لیکن یہ ویسے ہی ہے کہ جب پولیو کی خاطر کہ دنیا کے اندر اگر ایک بچہ بھی پولیو کا کیس ہے، مین بائی کہ دنیا اس سے بچی ہوئی نہیں ہے. سیم سٹینڈز ٹو کہ باقی جتنے ویکسینیشن پروگرامز ہیں جو کہ دنیا ہماری مدد کو آتی ہے، لیکن ہم یہی والی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہی کہ جی ہمارا کوئی نہ کوئی چپ لگ جائے گی اور چپ کے ساتھ اب اشرف نظامی سے چپ لے کے امریکہ نے کیا لے لینا ہے، جہاں پہ جو بیٹھی ہوئی آبادی ہے کیا وہ لے کے چلے جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس اویئرنیس کی خاطر میں نے فیصل سلطان صاحب کو مطلب آئی اپریشیٹڈ آن ہز میسج کہ جو انہوں نے مطلب کل ہی میسج یہ ریلیز کیا ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں اور دودھ پلاتی ہوئی مائیں ان کے لیے ویکسینیشن از ویری مچ سیف. کیونکہ ود ان میڈیکل کمیونٹی بھی یہی تھا کہ جی پریگننٹ خاتون کو یہ ویکسین لگوانی چاہیے، دودھ پلاتی ماں کو ویکسین لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. تو میں نے فیصل سلطان صاحب کا ایس پی ایم اے اینڈ اشرف نظامی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ حضور جب آپ سرکار کے اندر بیٹھ کے ایز اے منسٹر یہ کہتے ہیں تو یقیناً اس کا امپیکٹ آتا ہے. میں جب ایز ایسوسی ایشن بات کرتا ہوں یقیناً اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. لوگوں کے اندر یہ جو باتیں ہمارے معاشرے کے اندر جو میں نے ساتھ آپ کو انڈیا والی مثال دی کہ ہم تو پہلے 50% بلو پاورٹی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، کس خوشحالی اور کون سی کی ہم باتیں کریں گے. اور دوسری بات یہ میری بہن مطلب میڈم نوشین کے ساتھ تمام تر ادب اور احترام کے ساتھ کہ یہ جو ہے فائنانس اگر زندگی ہے وی ہیو ٹو ڈیفائن بٹوین زندگی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر معاشیت بھی چلے گی، اس کے اندر صحت اور باقی چیزیں بھی چلے گی. اگر زندگی نہیں ہے اور پوچھیں ان سے جن کے اپنے چلے گئے ہیں دنیا کی یہاں پہ پاکستان کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ فیملیز ہیو بین ابولشڈ، پوری کی پوری فیملی انفیکٹ ہوئی اور پوری فیملی کے ساتھ وہ لوگ ہیں اس کورونا کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آسٹریلیا جیسے ملک کے اندر اٹ از ناٹ اباؤٹ دا اکنامی، ان کی اکانومی بھی نیچے چلی ہوگی، ہماری اکانومیز بھی نیچے چلی گئی ہوگی، لیکن دس از دا اونلی نیشنل کاز میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں کہ اس کے لیے وی ہیو اور اس کو ایک نیشنل کاز کے طور پہ ہی اکراس دا بورڈ اس کو ایک نیشنل کاز کے طور پر لے کر چلیں اکراس دا بورڈ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. کورونا کی موجودہ صورتحال پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر رانا آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاؤں گا. یہ جو متس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن کے بعد ڈائبٹک کے، شوگر کے، بلڈ پریشر کے، امراض قلب کے یہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں. لوگ پہلے نہیں ہوتے تھے لیکن اب زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. کیا اس کا کوئی ریلیشن ہے؟ جی بالکل اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. اور اب تک تقریباً 5 ارب ویکسینز کی ڈوزز پوری دنیا میں لگ چکی ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے ویکسینز کی ایک چھوٹے عرصے میں لگنے کی. اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا کمپلیکیشنز ہیں ویکسینیشن کی وہ انتہائی ریئر آئی ہیں، یعنی کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ جو کہنا کہ وہ بہت زیادہ ہارٹ کی بیماری بڑھ گئی یا کسی اور چیز کی بیماری بڑھ گئی، ابھی تک کی جو تحقیق ہے 5 ارب ویکسین کی ڈوزز لگنے کے بعد وہ اس کو ثابت نہیں کرتی. اور میں یہی بتاتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اس میں تھوڑی بہت بھی پرابلم ہوتی اور یہ کسی بھی ویکسین کے اندر ہوتی تو یہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو لگ گئی ہیں کہ ہمیں ابھی تک بہت آسانی کے ساتھ پتہ لگ جاتا. اس خبر کو چھپایا نہیں جا سکتا جب آپ 5 ارب ڈوزز لگا چکے ہوں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر نوشین
اب یہ جو بات کی جا رہی تھی، اس سے پہلے ہم ڈسٹرس کی بات کر رہے تھے، بہت زیادہ لوگ عوامی اس میں پچھلے دنوں NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے سربراہ جو ہیں، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ جو کہ اخباروں میں کوٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت ساری جو فورن ملٹی نیشنل جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اپنی ادویات کی فیز 3 کی جو ہے وہ ٹرائل پاکستان میں کروانا چاہ رہے ہیں، جو کلینکل ٹرائل ہے، اور بقول ان کے چائنیز ویکسین کینسانو کا کلینکل ٹرائل جو ہے تھرڈ ویسٹ پاکستان میں ہوا، جس سے $1 ملین ہم نے کمائے بھی۔ تو ایک جنرل پرسیپشن یہ آیا کہ کیا یہ مطلب ہم پہ ہم تختہ مشق بن رہے ہیں ان چیزوں کے لیے؟ ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کا ویو چاہوں گا ڈاکٹر نوشین۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کلینکل ٹرائلز کا جو فیز 3 ہوتا ہے وہ سیف ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے فیز 1 اور فیز 2 جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اور اس پہ سیفٹی جو ہے وہ کافی حد تک انشور ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ٹرائلز جو ہیں یہ ہمارے بڑے بڑے ڈیولپڈ نیشنز ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کے اپنے اندر یہ ٹرائلز ہوتے ہیں، امریکہ میں ٹرائلز ہوتے ہیں، ان کی پاپولیشن جو ہے وہ ولنگلی اپنے آپ کو والنٹیئر کرتی ہے۔ تو فیز 3 کے ٹرائلز جو ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوں، بلکہ اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے جو کینسینو بایو کے کلینکل ٹرائلز ہوئے تھے یہاں پر، اس سے یہ تھا کہ ہماری بہت ساری پاپولیشن جو ہے جن کو یہ وقت سے پہلے وہ ویکسین مل گئی تھی، تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی حرج ہے، بلکہ یہ ہمارے ملک کے لیے بینیفٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ فیز 3 کے ٹرائلز بالکل سیف ہونے سے کسی قسم سے انسانی صحت کو خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کچھ ٹویسٹنگ ایسی ہوئی کہ ایک جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان کن صورتحال سامنے آئی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو بات ہوئی 5 ارب ویکسینز جو ہیں وہ اس وقت تک آ چکی ہیں، دنیا میں لوگوں کو لگ رہی ہیں۔ پاکستان کی پاپولیشن 23 کروڑ کی پاپولیشن، اگر ہاف آپ کر لیں اور 18 پلس کر لیں تو وہ بھی 12 کروڑ 12 کروڑ میں سے صرف 1 کروڑ 75 لاکھ جو ہے ابھی تک ہم ویکسین کر پائے ہیں۔ یہ ریشو پاکستان کے لیے کتنا اب یہ کہ کس اس پہ جج کریں گے آپ اسے اسپیڈ پہ؟ دیکھیں جی، میں ڈے 1 سے اس کے لیے مطلب نکات تو نہیں کہنا چاہیے، ذرا سخت لفظ ہو جاتا ہے، لیکن آئی ہیو ریمینڈ کنسرنڈ اباؤٹ اٹ کہ یہ جو پاکستان نے جو فیصلے کیے حکومت نے پروکیورمنٹ آف دی ویکسینز کی خاطر، دیز ور دا ویری ڈیلیڈ۔ آج بھی اگر ہمیں کرنے کی خاطر، جیسے آپ نے بتایا کہ وی آر ون آف دا لوئسٹ ان دا ریجن، ناٹ آن دی ورلڈ، بلکہ ریجن کے اندر ہم کم ترین کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے یہ فیصلے کرنا چاہیے تھے، گو کہ حکومت اب کر رہی ہے، اینڈ آئی اپریشیٹ آل دا ایفرٹس جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کو جو جس وقت یہ فیصلے کرنا چاہیے تھے اس وقت یہ فیصلے نہیں کیے، اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ آج لاہور کے اندر، کل کا دن تھا ہمارے لیے لاہور شہر کے اندر کہ کیپٹن عثمان کمشنر ہیں ہمارے، پہلے ہی واز دا سیکرٹری ہیلتھ، تو ان کے میکسیمم ایفرٹس کرنے کے ساتھ کل ہمارے لاہور کے اندر کافی بڑی نمبر کے اندر میکسیمم ہم نے جا کے دیا، لیکن پھر بھی ٹارگٹ ہمارا یہ تھا کہ 40% آف دا پاپولیشن ان لاہور جو اس کو ویکسینیٹ کر دیں گے کل کے دن تک، لیکن جو کہ ہم پہنچ چکے ہیں 35 اور 36%، تو 4-6% اٹ از اے بگ نمبر۔ اور پاکستان کے اندر کیا دنیا کے اندر جب تک ہم 70% آف دا پاپولیشن کو ویکسین نہیں لگا دیں گے اس وقت تک ہم ایز مطلب ممبر آف دس پلانٹ وہ ہم سیف نہیں ہوتے۔ ایک میں ضمناً آپ سے ایک عرض کر دوں، ہینس آئی ہیو بین دی والنٹیئر فار دی کینسینو، تو مجھے اگر اجازت دے دیں تو اس کی خاطر جو پیسوں کا کہ اتنے ڈالرز آئے، جو بھی اس کے ساتھ والنٹیئر تھا ہی واز بین ناٹ بی پیڈ، لیکن اس کو ایک مطلب وہ دیا گیا، اور یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ خدا را اس کی پروپوگنڈا کرنا کہ خدا نخواستہ کوئی جیب کے اندر لے گا، یہ میں سمجھتا ہوں کوئی کنسرن ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ صحیح نہیں، لیکن ضرورت یہ بھی تھی کہ اس وقت پروفیشنلز آتے، اس وقت آپ لوگ آ کے اور اس کو بتاتے، اگر کہیں پہ یہ چیز غلط آ رہی تھی یا ایک تاثر غلط جا رہا تھا تو اس وقت آپ لوگوں کو بھی آ کے اس کو، حکومت کو خود آ کے اور اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں جی، ہم نے تو اپنے تائیں جو ہے کہ ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن الحمدللہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایتھیکل آرگنائزیشن سمجھتے ہیں، اینڈ وی آر اوور دیئر ٹو اسسٹ دا گورنمنٹ، اینڈ وی آر فار دا ماسز، فار دا پبلک، اینڈ وی آر دا ون ہو بلیوز ان کہ بارڈرز اور ان کے ساتھ ہی ہم ہر انسان کی خاطر جو دنیا کے اندر ہے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی جب یہاں پہ ویکسین آئی تھی کینسینو، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آئی مائی سیلف ہیو بین دی والنٹیئر اوور دیئر، اور ہم ایز میڈیکل پروفیشن ایسے لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں نے، یاد ہے جب ملیریا تھا تو ملیریا کے لیے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے خود وہ پانی گندا پیا تھا جس کے ساتھ سمجھا جا رہا تھا کہ اس وجہ سے ملیریا پھیلتا ہے۔ سو سائنس ایسے ہی ریسرچ آگے چلتی ہے۔ ڈاکٹر رانا 30 سیکنڈ، ڈاکٹر رانا 30
30 سیکنڈز میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس وقت نیڈ آف دی آر کیا ہے, کیا اس وقت پاکستان کو کرنا چاہیے اس فورتھ لیئر سے بچنے کے لیے, فورتھ ویو سے بچنے کے لیے؟ نمبر ایک تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے, اور سیریسلی لینے کا مطلب ہے کہ جو این سی او سی کے اپنی گائیڈ لائنز ہیں کہ 5% سے زیادہ جہاں کی پازیٹیوٹی ہوگی جس شہر کی, وہاں کے ہم سکول نہیں کھولیں گے, اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ 20% کے اوپر بھی اصرار کریں کہ آپ سکول کھولے رکھیں. اور میں یہ بار بار وارن کر رہا ہوں کہ آپ جو نیا ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ سکول از دا میجر پلیس آف ٹرانسمیشن آف انفیکشن, جہاں سے وہ پھر جا کے بچے گھروں میں اپنے بزرگوں کو لگا رہے ہیں, اور بچوں کا ریٹ انفیکشن بڑا ہوا ہے, ہمیں یہ کنٹرول کرنا. ڈاکٹر نوشین, اگر 5% کی این سی او سی کی بات مان لیں تو پھر لاہور بھی بند ہونا چاہیے, پنڈی بھی بند ہونا چاہیے, پشاور بھی بند ہونا چاہیے, کراچی بھی بند ہونا چاہیے, اسلام آباد بھی بند ہونا چاہیے. اگر این سی او سی کی اپنی گائیڈ لائنز کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا اسکولز کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, اس وقت اگر سکولز کھلے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ریسٹرکشنز بھی لگائی گئی تھی, اور اس میں سب سے پہلی یہ تھی کہ صرف وہی اسکول کھولیں گے جہاں کے اساتذہ جو ہیں وہ مکمل ٹوٹلی فلی ویکسینیٹڈ ہوں گے, اور اس کے علاوہ بچوں کو بھی جو ہے وہ بالکل ایس او پیز کے ساتھ اور بہت کم تعداد. بچے تو ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے, بچے تو کیریئرز ہوں گے, بچے ویکسینیٹڈ نہیں ہوتے میم. جی بچوں کی ویکسینیشن کا بھی عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے شروع ہو گیا. 17+ کی 1 سپٹمبر سے ہو جائے گی, اور اس کے بعد گریجولی 16+ اور 15+, اور پھر جس طرح سے پرائمری کلاسز میں کون سے 17+ ہوتے ہیں؟ مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ بچے جب آئیں گے کیپی سینٹر خدا نخواستہ نہ ہو جائے, میں صرف یہ بات چاہ رہا تھا. بہرحال اس سے ایسا کوئی تاثر نہ لیا جائے کہ ہم تعلیم کے خلاف ہیں یا کسی اور چیز کے خلاف ہیں. ہم صرف اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ صحت ہے, صحت ہے تو سب کچھ ہے. بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارا پورا پینل تھا, ڈاکٹر اشرف نظامی, ڈاکٹر رانا جواد اصغر اور ڈاکٹر نوشین حامد ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس پروگرام میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اور خود عوام اس تمام صورتحال کو کس طرح سے سیریس لے رہی ہے. کراچی میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. آگے آنے والا 29 اگست کا جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا, دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کتنی کورونا ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے, اور پھر 31 اگست سے جو اسکولز کھل رہے ہیں وہاں پر حکومت کس حد تک فالو کرواتی ہے, کس حد تک پابندی کرواتی ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.